अस्सलाम वालेकुम। वजाहत मसूद का तज्जिया के साथ हम पे हाजिर हैं वजाहत मसूद और अदनान काकड़। वजाहत साहब, आज विफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहत का तरमीमी बिल का मसवदा मंजूर कर लिया है। इसमें 100 मोटो के बारे में कुछ कवानीन तय किए गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस्लाहत में बेंचों की तश्कील वगैरह जैसे मामलात को तय करना जरूरी नहीं था? अ, दो अलग अलग मामलात हैं। अदनान साहब, आज के दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बुनियादी तौर पे जो कल के मामलात हुए थे उनसे जुड़ी हुई थी। कल अदालत उस्मा के दो मोहतरम जज साहबान ने अपना तफसीली फैसला उस हुक्म के हवाले से इख्तलाफी नोट अपना जारी किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर जो है वो 3-2 से जो है इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। लेकिन वो जो कल दो जज साहबान का नोट आया उसके नतीजे में वो वो मामला जो है वो बिल्कुल एक नई सूरत अख्तियार कर गया, क्योंकि आज के दिन का सवाल ये था कि जनाब, अगर फैसला ही जो है वो 2-3 की बजाय 4-3 से जो है वो चार आरा जो है वो इख्तलाफी हैं, तो वो हुक्म ही अदालत उज़्मा का जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि एक तो जब इस तरफ तवज्जो दिलाई गई तो जस्टिस मोहतरम मंदोखेल साहब ने फरमाया कि वो तो अदालत का अंदरूनी मामला है। ये बात दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि पूरे आज के दिन की वो जो पिटीशन जारी दाखिल कर रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो खड़ी ही अदालत के उस हुक्म पे है जो कल होने वाली डेवलपमेंट के नतीजे में कहना चाहिए कि कम से कम जो है उनकी उनकी जो बुनियाद है उस पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए। अगर फैसला 3-4 से है तो फिर वो हुक्म ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वायलेशन की पिटीशन लेके तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा में पहुंची है। और अगर वो 2-3 से है तो फिर ज़ाहिर है कि उस पर कार्रवाई होना थी। लेकिन जब ये नुक्ता उठाया गया तो मुहतरम जस्टिस मंदोखेल साहब ने फरमाया कि वो अदालत का अंदरूनी मामला है। मेरी राय में, मेरी तालिब इल्माना राय में, एक आम शहरी के तौर पे, कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे, ये बात इस तरह से नहीं है, क्योंकि कल जो इख्तलाफी दो नोट आए थे उसके बाद ये तय करना जरूरी है कि अदालत का फैसला इस वक्त काबिले अमल या रूबा नफाज जो है वो 2-3 से है या 3-4 से है। अगर 2-3 से है तो यकीनी तौर पे पीटीआई की तरफ से पेश की गई पिटीशन जो है उस पर कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर वो 3-4 से है तो उसमें तो इख्तलाफी आरा जो है वो अक्सरियत में है, तो फिर तो ये पिटीशन जो है ये वो हो जाती है, अपनी बुनियाद खो बैठती है। तो एक तो ये मामला हुआ। आज की अदालत की जो प्रोसीडिंग्स थी वो कम से कम मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए वो शफाफ नहीं थी, क्योंकि कल के मामले के इस मामले की जो वजाहत है वो बहुत ज़रूरी थी कि ये इस वक्त ये पिटीशन जिस हुक्म के हवाले से दायर की गई है वो हुक्म मौजूद भी है या नहीं। तो वो उस पे तो मामला जो है वो कहा गया जी वो एक अलग मामला है, हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। विच टू माई माइंड इज वेरी कंफ्यूजिंग। ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ चूंकि उसी नोट में जो दो मुहतरम जज साहबान ने कल जारी किया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो सू मोटो लेने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के मुहतरम चीफ जस्टिस साहब के पास है उसको उन्होंने वन मैन पावर शो करार दिया था। तो और ये कहा था कि ये इतना ज्यादा स्वाबदीदी है कि ये इसमें जो है वो तब्दीली आनी चाहिए। उसी की रोशनी में आज काबीना के इजलास में एक कानून का मसवदा पेश किया गया और मंजूर किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि सो मोटो लेने का अज खुद इकदाम का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस साहब का सोलली इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात का फैसला करे कि क्या कोई मामला जो है वो उस पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं। ये जो आज खुद नोटिस है ये आर्टिकल
184/3 کے تحت لیا جاتا ہے، اور اس نے ہماری جو گزشتہ 15 برس کی جو تاریخ ہے، عدالتی جوڈیشل جو ہماری ہسٹری ہے، اس پہ بڑے اثرات چھوڑے ہیں۔ اس میں بہت ہی مضحکہ خیز قسم کے معاملات بھی جو ان پہ بھی سو موٹو لیا گیا، کہیں جو ہے وہ بہت اہم معاملات پہ بھی از خود اقدام آیا عدلیہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے، اور کہیں ایسا بھی ہوا کہ بہت سگنیفیکنس رکھنے والے معاملات جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ ان کی باری ہی نہیں آئی۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال، یعنی وہ کیس ہی جو ہے وہ پٹ اپ نہیں کیا گیا، میں آپ کو اس کی مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے جو آخری انتخابات ہوئے تھے مارچ 2020 میں، 18 کے بعد، جی 21 میں، ان میں جو ہے وہ 7 ووٹوں کا معاملہ تھا جنہیں ریجیکٹ کیا گیا تھا، تو چیئرمین کے انتخاب کے لیے وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کا جو باقاعدہ جو ان کا انتخاب ہے، وہ جو ہے وہ اسٹے پہ چل رہا ہے، وہ اس کے باوجود جو ہے وہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے آج کے دن میں کابینہ میں بل تیار ہوا ہے، کابینہ میں پیش کیا گیا ہے، کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، اور وزیر قانون اعظم تاڑ صاحب نے جو ہے وہ آ کے اس کو اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، اور قومی اسمبلی کے ارکان میں جنہوں نے بھی اپنی رائے دی، اس میں ظاہر کے ہاؤس کی جو ہے وہ وزڈم، اس کو دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ۔ تو راجہ پرویز صاحب ظاہر اسپیکر ہیں، تو وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو اکثریتی رائے یہی تھی کہ اس کو کمیٹی کو بھیجا جائے۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، یہ جو قانون ہے بھلے مختصر ہے لیکن اس کی بہت دور رس اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عدلیہ میں جو طاقت کا، اختیار کا جو ایکویشن ہے، جو 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 تصویر بنتی ہے، اس پہ اس نے اثر انداز ہونا ہے۔ تو اعظم زیتار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کمیٹی کو بھیج دیا جائے، متعلقہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہاؤس کی، لیکن اسے درخواست کی جائے کہ وہ کل صبح تک جو ہے وہ اپنا اجلاس منعقد کریں، اور اس پہ تفصیلی جو بحث کر کے اپنی رائے جو ہے وہ ایوان میں لے آئیں۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ جمعرات کو جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس بھی جو ہے وہ ہونا ہے، جس میں اگر قومی اسمبلی اس بل کو ترمیمی جو یہ قانون سازی ہے جو آج اعظم طاہر صاحب نے، اس میں زیادہ بنیادی نقطہ تو یہی ہے کہ سموٹو کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا انڈیویجول اختیار نہیں ہے، بلکہ اس میں کیونکہ چیف جسٹس جسٹ لائک ہماری پارلیمانی چونکہ نظام ہے نا، جو کابینہ میں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ہی از فرسٹ امنگ دا ایکولس۔ سملرلی سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں، ان میں چیف جسٹس از فرسٹ امنگ دا ایکولس۔ تو اختیارات اور وہ سارے ججز کے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ آربیٹریری جو ہے نا وہ اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ آربیٹریری اختیارات جہاں بھی ہوں، ظاہر ہے وہ پھر مس یوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب ہماری جو عدلیہ ہے اس پہ بہت شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے، اور سیاسی جو ہے وہ جھکاؤ بہت جو ہے نا وہ گلی کوچوں میں بن گیا ہے موضوع بحث۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ لیٹس سی کہ اس میں بات کدھر جاتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ معاملات شفاف نہیں ہیں۔ آج کے دن کی سپریم کورٹ کی جو کارروائی تھی، وہ قانون کے ایک معمولی طالب علم کے لیے بھی بہت ناقابل فہم تھی، کیونکہ اگر یہ طے ہی نہیں ہوتا کہ یہ پٹیشن جس حکم کی وائلیشن کے بارے میں دی گئی ہے وہ حکم موجود بھی ہے یا نہیں، یہ اچھا آج کے دن۔ وجاہت جی صاحب، جمہوریت خواہ آپ کی پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو، اس میں ٹھیک ہے سپریشن آف پاورز تو ہوتی ہے، عدلیہ کے بھی اپنے اختیارات ہیں، اس کو تحفظ بھی دیا گیا ہے، لیکن جمہوریت میں ہمیشہ اقتدار کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے، احتساب کا آخری حق بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔
امریکی جمہوریت میں آپ کا جو صدر ہے وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پارلیمانی میں بھی ہمارے پاس جو صدر مملکت ہے وہ ریاست کا استعارہ ہے، اس کا یعنی کہہ لیں کہ اس کا سمپل ہے وہ Still، اسپیکر ہیڈ نا، چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے۔ بہت مختلف معاملات پہ جب وزیر اعظم جو ہے وہ صدر کو ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ صدر پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں، یعنی صدر آن ہز اون ایگزیکٹو اتھارٹی انجوائے نہیں کرتے، وہ انڈورس کرتے ہیں، وہ فیڈریشن کے مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہیں، اور ان کی جماعتی وابستگی کم از کم آن پیپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ملک میں وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اور وزیر ٹھیک ہے اعظم بھی جناب، جو ہے ایوان ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم ہے۔ ٹھیک جناب، لیکن بے شک ہمارا پارلیمانی نظام ہو یا امریکی صدارتی نظام ہو، جو بھی آپ کا فگر ہیڈ ہے، جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کا احتساب پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اس کی امپیچمنٹ کر سکتی ہے۔ امریکی جمہوریت میں بھی جہاں تک مجھے علم ہے، برطانوی کے اندر بھی عدلیہ کا احتساب فائنل پارلیمنٹ کرتی ہے۔ کیا پارلیمانی جمہوریت یا صدارتی جمہوریت میں یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ادارہ تخلیق کر دیا جائے جس کے احتساب کی طاقت پارلیمنٹ کے پاس نہ ہو؟ جب 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اپریل 2010 میں منظور ہوئی تھی، تو اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار طے کیا گیا تھا، اور یہ اس میں جو بالادست اختیار تھا وہ پارلیمنٹ کے پاس تھا ہونا بھی، جسے ہم سیپریشن آف پاور کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا، یعنی ایک ادارے کے جو اختیارات ہیں ان کو دوسرے آئینی ادارے کے اختیار احتساب کے ذریعے توازن دیا جاتا ہے۔ تو ایگزیکٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہے، پارلیمنٹ کی اپنی قانون سازی کے لیے عدلیہ کو جواب دے ہے، لیکن عدلیہ میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور جو عدلیہ کے فیصلے ہیں، کیا ان پہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بالادستی ہے؟ اس میں ہم نے جو 175A 1 جنوری 2011 کو صدر نے جسے اسینٹ دی، جسے پہلے قومی اسمبلی نے اور پھر سینٹ نے پاس کیا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا اس کو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کی جائے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ، اس قبل ازیں جو ہے یہ اختیار سوللی چیف جسٹس کا تھا، لیکن 18ویں آئینی ترمیم میں جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا تھا، لیکن 175A کا اضافہ کر کے ہم نے اس میں جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کی تعداد کم کر دی، اور یہ شرط عائد کر دی کہ اگر پارلیمنٹ جوڈیشری کی طرف سے کسی نامینیشن پہ نامزدگی اگر کسی جج کی آتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا اختیار احتساب ہے عدلیہ کا، وہ تقریباً ربڑ اسٹیمپ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو اس سے لفظوں میں عدلیہ جو ہے اس پر سے جو پارلیمنٹ کا احتساب ہے وہ اگر مکمل ختم نہیں ہوا تو پریکٹیکلی اسپیکنگ یعنی آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو یہ کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ حکم نہیں دے سکتی کہ وہ کیا قانون سازی کرے، عدالت جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف سے ہونے والی قانون سازی کی تشریح کر سکتی ہے، اور اس کا بھی دائرہ طے ہے کہ عدالت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے کیا وہ دستور سے جو ہے متصادم تو نہیں ہے۔ تو یہ عدلیہ کا کام ہے، لیکن یہاں پہ جنہیں عدالت میں بیٹھ کے وہ فیصلے دینا ہے ان پر سے پارلیمنٹ کا جو رائٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ میری رائے میں that was a wrong decision and that has resulted، اس کا نتیجے میں
ہم مور اینڈ مور جو جسے جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کہتے ہیں اس کی طرف گئے ہیں. پچھلے 10-12 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معاملہ پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے تھا، سیاسی عمل کے ذریعے طے ہونا چاہیے تھا، وہ پہنچ جاتا ہے عدلیہ کے پاس. تو اس میں عدلیہ کا اختیار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اختیار اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ ملک کی جو سیاسی سمت ہے، ملک کے اندر جو سیاسی فیصلے ہونا ہے، ان پہ اثر انداز ہونے کی زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ طاقت آ گئی ہے. تو میری رائے میں یہ صورت جو ہے اس طرح سے نہیں چل سکتی. یہ جو قانون سازی ہے جو آج مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ صحیح سمت میں ایک سٹیپ ہے، بٹ دس از ناٹ انف. وی نیڈ ٹو انشور کہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ ایک دوسرے کے دائرۂ کار میں مداخلت نہیں کریں. جیسے یہاں پہ ہوا ہے کہ ایک صاحب کی ٹرانسفر کا معاملہ، ایک 21ویں گریڈ کا پولیس آفیسر ہے، اس کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، اسے ہم نے اٹھا کے 184/3 میں ڈال دیا. ہمارے 2 جج صاحبان نے تجویز دے دی چیف جسٹس صاحب کو کہ اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا جائے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کا کوشچن ہے، اور اس سو موٹو کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کوشچنس ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو طلب دیا جانا، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے جو ہے نا وہ ان کو یہ حکم دیا جانا، یا ابھی تو یہ معاملہ بھی سامنے آ گیا نا کہ وہ حکم دیا گیا نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر وہ 3-4 کا فیصلہ ہے تو پھر وہ حکم ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن چیف الیکشن کمشنر اگینسٹ ہمارا جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ خود مختار ہے، اور اس کے اقدامات کو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آئین کے دائرے میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ تابع نہیں ہے حکم ماننے کے. اچھا، اس میں یعنی ایک بات بتائیں. پارلیمنٹ کے آئین سازی کے اختیارات تقریباً لامحدود ہیں. غالباً آرٹیکل 239 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی بھی آئینی ترمیم کرے، اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور جی وہ اس یہ کے بعد دوبارہ 238 میں میرا خیال ہے یہ کہا گیا تھا، 239 میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا تھا، اس کا اثر طاقت دکھانے کے لیے. لیکن اگر سٹل جی 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 18ویں جی ترمیم جب پاس ہوئی تھی، عدالت نے بنیادی ڈھانچے کے نام پر اس کو شارٹ ڈاؤن کر دیا تھا، سارٹ آف. پارلیمنٹ کو فورس کیا گیا تھا کہ 19ویں ترمیم پاس کرے. تو ایسی صورت میں ایک عام قانون کو جو کہ پارلیمنٹ پاس کرنا چاہ رہی ہے عدالتی اصلاحات کے نام کے اوپر، اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا کتنا آسان ہو. ہاں، یہ معاملہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کا امکان موجود ہے کہ عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. عدالت کے پاس اس کا اختیار موجود ہے، لیکن ایسا کرنے سے ایگزیکٹو کا اور جوڈیشری کا جو تصادم ہے یا جو کشمکش ہے وہ بڑھے گی، بحران مزید پیچیدہ ہوگا. اور وہ جو آپ نے 239 کی بات کہی، بالکل وہ آپ نے صحیح فرمایا ہے. قانون سازی کو تو عدلیہ دیکھ سکتی ہے، کیونکہ اس نے دستور کے دائرے سے میں رہتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہو. لیکن اگر 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر دیتی ہے تو اس کو عدالت جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی. جب ہم نے وہ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے وہ والے حصے جو جوڈیشری سے متعلقہ تھے، ان میں ترمیم کا حکم دیا عدالت عظمیٰ نے، تو میری رائے میں وہ اپنے دائرۂ اختیار سے باہر سٹیپ آؤٹ کیا تھا. اور ہم اس کا جو ہے وہ ناخوشگوار نتائج جو ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں، گزشتہ برسوں میں، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا وجاہت صاحب، جو اب ججوں کے احتساب کا اختیار ہے وہ خود ججوں کے پاس ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہماری ہے، اس کے اندر آپ کی کہہ لیں کہ عدلیہ کی اپنی اکثریت ہے، غالب ترین اکثریت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. جی تو جی اس میں جی جو شکایات آتی ہیں، اس میں کوئی احتساب کرنا چاہے تو اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ کیا جو شکایت پہلے آئے گی، جو ریفرنس پہلے آئے گا، اس کو پہلے طے کیا جائے گا؟ اس کی کوئی مدت ہے موجود؟ یا پھر یہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، یہ بھی ان کا اختیار ہے کہ کس ریفرنس کو آرام سے دیکھیں، 2-4 سال تک اس کو دیکھتے رہیں، اور کس کو فوراً، جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں ہوا تھا کہ فوراً اس کو نہ، آخر میں وہ دائر ہوا اس کو فوراً اٹھا کے سامنے لایا گیا. تو اس کا کیا چیک بیلنس ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے موقع ملا ملک کے اندر اور ملک کے باہر
جو ہمارے بہت سنجیدہ اور موقر قانونی ذہن ہیں، ان سے استفادہ کرنے کا اس معاملے پہ. تو ان کی جو رائے میرے تک پہنچی یا جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ کیس سلیکشن کا سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی معاملہ شفاف نہیں ہے. ایک معاملے پہ تو آپ نے رائے دی تھی نا، قاضی فیض عیسیٰ والے معاملے پہ، ان کو ان کی اہلیہ کو سرکاری ریاستی اداروں میں، آئینی اداروں میں، عدالتوں میں جو ہے ان کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ جسے کہنا چاہیے کہ تھرڈ بیئر ایکسپلور کیا گیا اور انویسٹیگیٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ، جو کہ سینئر موسٹ ججز میں تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا جو کیس ہے وہ اب دیکھ لیجیے 2020 سے آنورڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور وہ سامنے نہیں آتا. ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ جو کیس سلیکشن ہے کہ کس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور کب، یہ بھی آربیٹری ہے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ زیادہ شفاف ہونا چاہیے. وہ مسئلہ ہوتا ہے، انصاف جو ہے اس کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. ایک جج کے بارے میں آپ جو ہے وہ اتنی جوش و خروش دکھاتے ہیں، اور ایک معاملہ جو کہ دراصل ہمارے ملک میں اقتدار کی، طاقت کی، اختیار کی جو مساوات ہے، ایکویشن ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. چونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بعد میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بینچ مینجمنٹ، میں ذرا پولائٹ لفظ استعمال کروں، انفیکٹ تو لفظ اس کے لیے بینچ فکسنگ ہونی چاہیے، اس پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیا کیا جرم تھا؟ ان کا جرم بھی تو یہی تھا کہ انہوں نے کوئٹہ دھماکے میں جو معاملات ہوئے تھے، اور جو فیصل آباد کا دھرنا ایک ہینڈ میڈ ریلیجیو پولیٹیکل گروپ کے حوالے سے اس میں انہوں نے جو آرا دی تھی، وہ جرم تھا نا قاضی فائز عیسیٰ کا. تو اس میں جو ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوئی ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ ایک خاص سمت میں جھکاؤ کا اشارہ دیتے ہیں، جو کہ ملک میں جو نامیاتی ارتقاء ہے ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس کا، اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے. اچھا وجاہت صاحب، آج جو ہمارا سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی کروانے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پہ سماعت ہوئی تھی یہ. تو اس کے دوران چیف جسٹس صاحب نے بہت دلچسپ ریمارک دی ہے کہ ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں. یہ تو حکومت کو لوز بال نہیں دے دی ہے انہوں نے، کیونکہ اس وقت جو مالی حالات ہیں، دیوالیاں ہونے کا روز ہم خبریں سنتے ہیں، ریزرو ہمارے ختم ہو چکے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں. یہ تو سیدھا سیدھا آلریڈی مالیاتی ایمرجنسی کا کیس ہے. ملک پہ ایمرجنسی لگانے کا تو پورا پورا حق موجود ہے رائٹ نا حکومت کو، مالی حالات دیکھتے ہوئے. تو یہ تو لوز بال نہیں دے دی انہوں نے حکومت کو. میں اس پہ عدالت عظمیٰ کے احترام میں جو ہے وہ اپنی رائے نہیں دینا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کیے دوں کہ ملک کی ساکھ اور جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ اس حالت میں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ پچھلے کئی ہفتوں سے لڑک رہا ہے، اور ہر 2-3 دن کے وقفے سے ہمیں یہ ایشورنس دی جاتی ہے کہ یہ سٹاف لیول کا معاہدہ ہو جائے گا. 1 بلین پلس تھوڑا سا اوپر کی جو وہ رقم ہے. اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جن دوسرے ملکوں نے آپ کی مدد کرنا ہے ان سے تحریری جو ہے نا وہ کمٹمنٹ وہ لے کے آئے. اب ان ممالک نے ہمیں جیسے وربل ایشورنس ہے وہ تو دے رکھی ہے، لیکن وہ رائٹنگ نہیں دے رہے. تو اب اس سے اندازہ کیجیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ کتنے بڑے بحران سے دوچار ہے. اور ہم جن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، میں بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں کہ سی دا لیسٹ ہم ذاتی اناؤں اور ذاتی اختیارات اور ایک ایسی پولیٹیکل بحران میں مبتلا ہے جس کی ہم نے خود بنیادیں رکھی، اس کی آبیاری کی، اور آج ہم جو ہے اس میں بدگوبار آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ وجاہت صاحب، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے، اتنی تفصیل سے جواب دیے.
تو नाज़रीन, कोई कमेंट्स हों आपके, कोई सवालात हों जो आप पूछना चाहें तो हमें ज़रूर भेजें। वजाहत साहब उसका जवाब देंगे। खुदा हाफिज।